बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन, तक़रीबन हर जुमेरात को हज़रत मौलाना हम्माद करीमी नदवी साहब के मुतालबे पर हम आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं। मौलाना जो अरबी ज़बान की नश्र व इशाअत के ताल्लुक़ से बड़े फ़िक्रमंद हैं और मुल्क भर में उनकी कोशिशें काविशें जानी पहचानी जा रही हैं और सैकड़ों तलबा और उलमा उनके ऑनलाइन कोर्सेज़ से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं और हो रहे हैं और आगे भी होंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त भी वो कोर्स चला रहे हैं, कभी 2 माह और कभी 6 माह और कभी 1 माह कोर्स उमूमन चलाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। अगर आप भी उस कोर्स में शिरकत करना चाहें तो मौलाना हम्माद करीमी नदवी साहब से रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर है 98889943 98 899 43 219। ये मौलाना हम्माद करीमी नदवी साहब का नंबर है। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और उनके ऑनलाइन कोर्स में जुड़ सकते हैं। जुमेरात को मुझसे ये मुतालबा कर देते हैं कि मैं किसी मौजू पर गुफ्तगू करूं। पिछले हफ्ते हमने अरबी अखबारात किस तरह हल करना चाहिए और अरबी अखबारात से किस तरह अरबी ज़बान सीखने वाले तलबा को इस्तिफ़ादा करना चाहिए, इस मौजू पर गुफ्तगू की थी और एक नमूना भी मैंने पेश किया था। आज एक और नमूने के साथ मैं हाज़िर हूँ और कुछ बातें इस ताल्लुक़ से काबिल तवज्जो हैं। एक अहम बात यह है कि अखबारात हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उसके लिए हमें दरसी किताबों की तरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। उमूमन जब एक अखबार पढ़ते हैं या हल करते हैं तो वही नहवी सरफ़ी लुग़वी तहक़ीक़ात जो आम तौर से मदारिस में मशहूर हैं वो यहाँ भी करना शुरू कर देते हैं, तो उन्हीं चीज़ों में फिर अटक कर के रह जाते हैं। आपकी इसमें कोई शक नहीं कि आपकी नहव मज़बूत होनी चाहिए और सरफ़ भी मज़बूत होनी चाहिए और लुग़त भी, फ़न लुग़त भी मज़बूत होना चाहिए। मगर ये जो तमाम फ़नून हैं, चाहे नहव हो, सरफ़ हो, लुग़त हो, ये मक़सूद असली नहीं हैं। ये सिर्फ़ अरबी ज़बान में महारत तक पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं। आप सीढ़ियों पर क़याम कभी नहीं कर सकते, आप लिफ्ट में हमेशा के लिए ठहर नहीं सकते। वो लिफ्ट या सीढ़ी आपको ऊपर की मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। जब आप मंजिल तक पहुंच जाएं तो फिर वो सीढ़ी या वो लिफ्ट बेमाना हो जाती है। हाँ, ये कि उतरना होता, मगर चूँकि यहाँ हमें उतरना नहीं है, चढ़ते ही रहना है, चढ़ते ही रहना है। इसलिए जब अरबी ज़बान से शुद्ध बुद्ध हो जाए, आप तराकीब समझने लग जाएं, आप जुमलों की सख्त को पहचानने लग जाएं, तो उसके बाद में नहव सर्फ़ की तहक़ीक़ करना और हमेशा ये देखना कि कौन तरकीब में क्या वाक़ होता है, ये ठीक नहीं है। और अखबारात और मजल्लात में तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आप इबारत पढ़ें और बार बार पढ़ें। ठीक इसी तरह से जिस तरह हम उर्दू का अखबार पढ़ते हैं या हिंदी का अखबार पढ़ते हैं या कोई और मादरी ज़बान का अखबार जब पढ़ते हैं तो हम उसमें ये नहीं देखते कि कौन फ़ाइल बन रहा है, कौन मफ़ूल भी बन रहा है, कौन मफ़ऊल लहू बन रहा है, वग़ैरह वग़ैरह, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। लेकिन हमारे मदारिस में उमूमन नहव सर्फ़ इब्तिदाई दर्जों में पढ़ा दिए जाते हैं और इस हद तक पढ़ा दिए जाते हैं कि ज़रूरत नहीं रहती अब, यानी मज़ीद की ज़रूरत नहीं रहती है। अरबी अव्वल ही में उमूमन नहव के तमाम क़वाइद क़वानीन जो हैं मुस्तस्ना, मुत्तसिल, मुनक़ते, मुफ़र्रग़, गैर मुफ़र्रग़ वग़ैरह वग़ैरह तक तमाम के तमाम क़वाइद पढ़ा दिए जाते हैं।
اس کے بعد پھر مسلسل اسی میں لگے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ وہ نحو کو ایک مقصود اصلی فن سمجھ لیتے ہیں، گویا کہ نحو ہی اصلی مقصد ہے، یعنی عربی زبان آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، عربی زبان میں آپ کی مہارتیں کس حد تک پہنچی ہیں، یہ ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہی ان کے نزدیک کہ نحو کیا ہے، یا نحو کی ترکیبیں کیا کیا ہوتی ہیں، یا نحو کے احتمالات کیا، یا فلسفہ نحو جس کو کہتے ہیں، یہ کیا کیا ہیں، بس اسی کو وہ مقصود سمجھ کر کے پڑھاتے رہتے ہیں۔ عربی زبان سیکھنے کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا روڑا ہے، ایک بہت بڑا روڑا ہے کہ ہم صرف انہی میں لگے رہیں۔ ہم کو زیادہ سے زیادہ عبارتیں پڑھنی چاہیے، عربی اخبار آپ پڑھیں اور ہمیشہ پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، اور جس طرح اردو کا اخبار پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھیں۔ بہت ساری چیزیں ہم نے جب نیا بچپن میں جب اردو کا اخبار یا اردو زبان پڑھنا شروع کیا تھا تو بہت سے لفظ نہیں سمجھ میں آتے تھے، بہت سی چیزیں ہمارے ذہنی سطح سے بلند تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر پڑھتے رہنے سے اور مسلسل چلتے رہنے سے وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ٹھیک اسی طرح اس سے زیادہ عربی زبان میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی، کئی جملے ایسے ہوں گے، کئی ترکیبیں ایسی ہوں گی جو ہمیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، مگر مسلسل پڑھتے رہنے سے، سیاق سے، سباق سے، آگے اور پیچھے کی عبارتوں سے، وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اخبارات کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تھوڑا بیدار مغز ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور جو موجودہ زندگی میں اترنے اور زندگی کو جینے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سارے چونکہ ہمارے مدارس میں کئی عصری علوم فنون، مثلا تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، اس قسم کی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، اور بہت ساری چیزیں جن کا تعلق جنرل نالج، عام معلومات سے ہے، اس قسم کی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، اس لیے اخبارات کی بہت سی مصطلحات سے ہم واقف نہیں ہوتے، مگر ان سے واقفیت کا جب نصابوں میں نہیں پڑھائی جاتی تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اخبارات کو پڑھا کریں، چاہے اردو اخبارات ہوں۔ عربی اخبارات کو حل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اخبارات پڑھیں، چاہے اردو اخبارات پڑھیں، کیونکہ اخبارات کی زبان عموماً ایک جیسی ہوتی ہے۔ خبر لکھنے کا طریقہ فنی اعتبار سے ہر جگہ ایک جیسا ہی ہوا کرتا ہے، لکھنے والے کی قابلیت صلاحیت کا تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، ورنہ لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بہت سارے جملوں کو ایک جملے میں سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں ایک جیسی ہوا کرتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اردو کے اخبارات بھی پڑھیں۔ اگر آپ اردو اخبارات آپ نے کبھی نہیں پڑھے، یا اخبارات پڑھنے کا آپ کو شوق ہی نہیں ہے، تو پھر عربی اخبارات بھی آپ کو نہ پڑھنا چاہیے اور آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس زمانے کو سمجھیں، اور اس زمانے کو سمجھنے کا آج کل چونکہ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کے بہت سارے دیگر ذرائع ہیں، مگر اخبار ابھی بھی سب سے مؤثر اور طاقتور ترین ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو وہ فقیہ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کوئی شخص فقیہ ہے، کوئی مفتی ہے، مگر وہ وقت کے حالات کو نہیں سمجھتا ہے، موجودہ دور کو نہیں سمجھتا ہے، زندگی کو نہیں سمجھتا ہے، تو پھر وہ فقیہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم زمانے کو سمجھیں، وقت کو سمجھیں، ماحول کو سمجھیں، موجودہ دنیا کو سمجھیں، دنیا کے حالات کو سمجھیں کیا ہو رہا ہے، تب ہم اخبارات کو کما حقوق سمجھ سکیں گے، اور حالات کو سمجھنے کا ذریعہ بھی یہی اخبارات ہے۔ اگر آپ کو ذوق نہیں ہے تو پھر آپ کو اس سلسلے میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ ذوق پیدا کریں، اور وہ پڑھنے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک اور نیا نمونہ میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں، مختصر سا ہے، یوں تو جیسا کہ میں نے پچھلے محاضرے میں بھی کہا تھا کہ
میرا جو چینل ہے العربیۃ من الصحف والمجلات، اس میں بہت سارے نمونے یعنی 100 سے زیادہ نمونے موجود ہیں۔ میں نے مستقل اسباق پڑھائے ہیں، وہ اسباق آپ ضرور سنیں۔ ان کے سننے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہو، ایک کشکول ٹائپ کی نوٹ بک ہو، اس میں وہ تمام اسباق اور ان میں آئی ہوئی تمام عبارتیں نوٹ کریں اور ان عبارتوں کو بار بار پڑھیں۔ اس سے ایک اسپرٹ بنے گی اور پھر آپ عربی اخبارات اور مجلات پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ، اور آسانی کے ساتھ سمجھیں گے بھی۔ اوپر سرخی لکھی ہوئی ہے، البیت الابیض سنتحرک اذا لزم الامر ردا علی الہجوم الصاروخی بالعراق۔ یہ سرخی ہے، یہ عنوان ہے، البیت الابیض سنتحرک اذا لزم الامر ردا علی الہجوم الصاروخی بالعراق۔ ہیڈ لائن جس کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو سرخی کہتے ہیں، عنوان سرخی۔ سرخی اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ کسی زمانے میں جو مضمون پورا ہوتا تھا وہ تو کالے قلم سے لکھا جاتا تھا، اور اس کی جو عنوان ہوتا تھا، جو ہیڈ لائن ہوتی تھی، وہ لال قلم سے لکھی جاتی تھی۔ لال قلم سے لکھے جانے کی وجہ سے اس کو سرخی کہا جانے لگا، اور آج تک اس کو سرخی اور سرخیاں کہتے ہیں۔ فلاں سرخیوں میں رہنا چاہتے ہیں، تو سرخ کے معنی لال ہوتا فارسی میں۔ خیر، البیت الابیض سنتحرک اذا لزم الامر ردا علی الہجوم الصاروخی بالعراق۔ میں نے پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ سرخی میں، عنوان میں عموماً فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے اس واقعے کے لیے بھی جو ہو چکا ہو۔ اگر مستقبل کو بتانا ہی ہو تو وہاں فعل مضارع پر سین کے لگانے کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ اور آج کل اب اخبارات کی زبان میں، یا یوں کہیے کہ موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے، فعل مضارع جو مستقبل اور حال دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، مستقبل کے لیے مخصوص کرنے کے لیے سین لگایا ہی جاتا ہے، چونکہ سین عربی زبان میں وضاحی اس لیے ہوا تھا تاکہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے۔ تو آج کل لازم ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو فعل مضارع سے مستقبل کا کام لینا ہے تو اس پر ضرور سین لگائیے۔ البیت الابیض سنتحرک اذا لزم الامر ردا علی الہجوم الصاروخی بالعراق۔ البیت الابیض کے بعد 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے۔ البیت الابیض سرخی میں اسی طریقے سے لکھا جائے گا وائٹ ہاؤس، یعنی وائٹ ہاؤس نے کہا ہے۔ 2 نقطوں کا مطلب ہوتا ہے وائٹ ہاؤس نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سنتحرک اذا لزم الامر ردا علی الہجوم الصاروخی بالعراق۔ ہم عراق میں میزائل حملے کی جوابی کارروائی ضرور کریں گے اگر اذا لزم الامر، اگر ضرورت پڑی۔ سنتحرک اذا لزم الامر ردا علی الہجوم الصاروخی بالعراق۔ عراق میں صاروخ کہتے ہیں میزائل کو صاروخ کہتے ہیں، جمع صواريخ آتی ہے، اور الہجوم الصاروخی میزائل حملے کے جواب میں، ردن علی الہجوم الصاروخی، میزائل حملے کے جواب میں، بس ردن علی الہجوم کا یہی ترجمہ، میزائل حملے کے جواب میں۔ عراق میں میزائل حملے کے جواب میں اگر ضرورت پڑی تو ہم کارروائی کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو ہم کارروائی کریں گے۔ سنتحرک کا مطلب ہے ہم حرکت میں آئیں گے، یعنی ہم کارروائی کریں گے۔ قال البیت الابیض اليوم الاربعاء، اليوم کے بعد میں یہ قوسین میں الاربعاء لکھا جاتا ہے عموماً اس طرح سے۔ اليوم سے مراد ہے کیا؟ کبھی الاثنین لکھیں گے، کبھی الثلاثاء، کبھی السبت، یہ لکھ دیتے ہیں، وضاحت کر دیتے ہیں اليوم کی۔ قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا لزم الأمر ردا على الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات عراقية وأمريكية وقوات تابعة للتحالف۔ یہ پورا ایک ہی جملہ ہے، تو دیکھیے جملہ لمبا ضرور ہے مگر ایک صاف ستھرا جملہ ہے،
اور اس میں کہیں بھی تاکید نہیں ہے، کہیں بھی غموض نہیں ہے۔ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس قسم کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اخبارات پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، روزانہ کا معمول بنائیں، تاکہ آپ موجودہ دور کی زبان، وقت کی زبان، زندہ زبان کو جان اور سمجھ سکیں۔ وائٹ ہاؤس نے آج بدھ کے روز کہا، کیا کہا؟ ان الولایات سے یہ جملہ شروع ہوتا ہے، ان الولایات المتحدہ ستتحرک۔ الولایات المتحدہ امریکہ کو کہتے ہیں۔ میں نے یہ کہا آپ کو کہ اخبارات کو سمجھنے کے لیے ہمیں موجودہ زمانے کو سمجھنا ضروری ہے، اور موجودہ زمانے کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ اصطلاحات کو سمجھے۔ امریکہ، جس کو ہم امریکہ عموماً کہتے رہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں عام طور سے الولایات المتحدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کہتے ہیں۔ ان الولایات المتحدہ، مگر اردو میں کئی مرتبہ صرف امریکہ ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ ان الولایات المتحدة ستتحرك اذا لزم الامر ردا على الهجوم الصاروخي الاخير على قاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات عراقية وامريكية وقوات تابعة للتحالف۔ عراق کے فوجی اڈے پر پچھلے دنوں ہونے والے میزائل حملے کے جواب میں اگر ضرورت پڑی تو ہم کارروائی کریں گے۔ عراق کے اس فوجی اڈے، قاعدۃ عسکریۃ کہتے ہیں فوجی اڈے کو، اور استضاف یستضیف استضافتاً کا معنی ہے میزبانی کرنا، استضاف یستضیف استضافتاً میزبانی کرنا، قوات عراقیۃ و امریکیۃ و قوات تابعۃ للتحالف، یعنی زیادہ لغوی تحقیق یا پھر نحو اور صرف یا ترکیب وغیرہ یہ چیزیں یہاں اہمیت نہیں رکھتی۔ یہاں آپ عبارت کو بار بار پڑھیے، سمجھنے کے بعد بار بار پڑھیے، یہی زیادہ۔ آپ اردو کا اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں کبھی فاعل مفعول لہو مفعول معاہو کبھی متعین نہیں کرتے، کون حال ہے کون ذوالحال ہے کبھی متعین نہیں کرتے۔ اسی طرح سے زبان اگر سیکھنی ہے تو ان چیزوں سے ہٹ کر کے آپ کو عبارت کا مزاج، عبارت کی ساخت سمجھنی ہوگی، عبارت بنی کس طرح سے ہے یہ چیز سمجھنی ہوگی۔ ان الولایات فی العراق، عراق کے اس فوجی اڈے پر پچھلے، الاخیر کا معنی ہوتا پچھلے میزائل حملے کے جواب میں اگر ضرورت پڑی تو ہم کارروائی کریں گے۔ اس فوجی اڈے پر ہم نے کہا تھا جو عراقی، امریکی اور نیٹو کی کچھ افواج کی میزبانی کرتا ہے۔ تستضیف قوات عراقیۃ و امریکیۃ و قوات تابعۃ للتحالف، جو عراقی، امریکی اور نیٹو، تحالف کہتے ہیں نیٹو کو۔ اب نیٹو کیا چیز ہے یہ سمجھانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ موجودہ حالات کو اور موجودہ دور کی اصطلاحات کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم دنیا سے واقف رہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم علماء، مدارس کا طبقہ ان چیزوں سے بہت الگ تھلگ ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ ہمیں آنے والے وقت میں بہت سنگین بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اب ہمارے مدارس بند کر دیے گئے، اور آنے والے زمانے میں اور نہ جانے کیا کیا کریں گے، جس قسم کے حالات کدھر کا رخ اختیار کریں گے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دور میں ہمیں صرف انہی چیزوں پر، یعنی یہ جو کچھ آن لائن ہو رہا ہے انہی پر انحصار کرنا پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کہیں غاروں وغیرہ کا سہارا لینا پڑے، کہیں جنگلات کا سہارا لینا پڑے، ہمیں اپنی دینی تعلیم کو باقی رکھنے کے لیے، دینی شعائر کو باقی رکھنے کے لیے۔ اور یہ سب چیزیں اس لیے دیکھنی پڑیں گی کہ ہم حالات کے مطابق
اور وقت کے مطابق نہیں چلے ہیں۔ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا تو ہم کو بھگتنی ہی پڑے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے اور سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ جو قوم کوتاہی کرتی ہے اور حالات سے آگاہ نہیں ہوتی، اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی نہیں کرتی، اپنے ماضی سے سبق نہیں لیتی، اپنے حال میں متحرک نہیں ہوتی، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہے اور دیتا رہے گا۔ خیر ایک الگ چیز ہے، میں ادھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو تستضیف قاعدۃ علی قاعدۃ عسکریۃ فی العراق، عراق کے اس عسکری یا فوجی اڈے پر ہونے والے پچھلے میزائل حملے کے جواب میں ضرورت پڑی تو ہم کارروائی کریں گے جہاں عراقی، امریکی اور نیٹو کی فوجیں رہتی ہے یا جو رہتی ہے، یہ بھی ترجمہ ہو جاتا ہے، یعنی اردو میں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے رہتی ہے، یہ بھی کر دیا جائے گا، مگر عربی میں یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو عراقی، امریکی اور نیٹو کی کچھ افواج کی میزبانی کرتا ہے، کچھ افواج کی میزبانی کرتا ہے۔ افواج کے لیے قوات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہم قوات کا ترجمہ طاقت سے کرتے رہیں گے، قوات کا ترجمہ طاقت سے کرتے رہیں گے اور پھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ولایات کا ترجمہ، مثلا ولایات آیا اور ولایات سے ترجمہ ہم وہی بزرگوں کی ولایات، ولی اللہ سے ولایات لیتے رہیں تو پھر کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں، وقت کو سمجھیں اور ان اخبارات کو بھی اور موجودہ دور کی عربی زبان کو بھی سمجھیں۔ تو بہرحال آپ امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھیں آپ تو اس عبارت کو اپنی کاپی میں نوٹ کر کے صرف اسی عبارت کو، جس میں دو جملے، ایک سرخی کا جملہ ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے، اور دوسرا یہ خبر کے اندر قول البیت الابیض اليوم الاربعاء ان سے شروع ہو رہا، ان الولایات المتحدة ستتحرك اذا لزم الامر ردا على الهجوم الصاروخي الاخير على قاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات عراقية وامریکیة وقوات تابعة للتحالف تک۔ اس جملے کو بار بار پڑھیے، آپ ہو سکے تو 100 مرتبہ پڑھیے، آپ ہو سکے تو 1000 مرتبہ پڑھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ زبان کس طرح بنتی ہے اور کس طرح خبر لکھی جاتی ہے اور کس طرح ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ بس اسی پر میں مختصر سی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔